अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम लाड़काना के अंदर मौजूद हैं, जो तारीख़ी एतबार से एक बहुत ही अहमियत का हामिल शहर है, इंतहाई पुरसकून और ख़ूबसूरत शहर। और आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो जोड़ों की ऐसी बीमारी होती है जो जिस्म या खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होती है। अंग्रेज़ी में हम उसको गाउट कहते हैं। और इसकी क्या अलामात होती हैं, तशख़ीस किस तरह होती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर आसिफ अली शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, चांडका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, लाड़काना। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। अच्छा, जोड़ों की डॉक्टर साहब अगर हम बीमारियों की बात करें तो यूरिक एसिड तो एक वजह है ही है। उसके अलावा एक जोड़ों की बीमारी होती है रूमाटॉइड आर्थराइटिस, उसमें भी हमारे जोड़ मुतासिर हो रहे होते हैं। और तीसरी एक और बीमारी भी होती है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ये तीनों किस्म के जो आर्थराइटिस हैं या जोड़ों की सोजिश है, इनमें हम तमीज़ किस तरह करते हैं, फ़र्क किस तरह करते हैं? थैंक यू डॉक्टर आमिर साहब। पहले तो मैं आपका और शायगान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। और जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि ये तीनों किस्म के आर्थराइटिस होते हैं, मतलब जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ होती है। तो एक उनमें है गाउट का मसला, दूसरा आ गया ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। जनरली तीनों एक साथ मतलब ऐसे ही होती हैं कि दर्द के साथ प्रेजेंट करती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है ये कि जो गाउट का दर्द होता है वो पहले शुरू होता है पाँव में, मतलब उसके बिग टो में शुरू होता है दर्द। वहाँ पे सोजन होती है, वो लाल हो जाता है, पाँव के अंगूठे से हाँ शुरू जी, होता है। पाँव के अंगूठे से शुरू होता है और फिर पाँव के सोल में और हील में दर्द होता है और जलन होती है। उसके बाद आगे चल के किसी भी जोड़ को वो इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत जो होती है वो पाँव से होती है। और ये ऐसा है कि कभी दर्द होता है और कभी नहीं होता, मतलब इसके ऑन एंड मुस्तकिल नहीं रहता, मुस्तकिल नहीं जाता, ऑन एंड ऑफ इसके फ्लेयर्स जाते हैं। और अब आ गई दूसरी किस्म की आर्थराइटिस जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। असल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, इसको कॉमनली हम कहते हैं जैसे हड्डियों का बुखार आ गया, वो होता है एक इम्यूनोलॉजिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये दर्द होता है। अच्छा, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है एज कम्पेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि ज़्यादा कॉमन है। डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि ये छोटे बड़े दोनों जोड़ों को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन इसमें अमूमन ये होता है कि हाथों की उंगलियां जो है उसमें भी छोटे जोड़ों में दर्द होता है, उसमें अकड़ाहट भी हो जाती है, खास करके सुबह के टाइम में। जैसे दिन गुजरता है तो फिर तकलीफ कम हो जाती है। और टेढ़े भी होते हैं जोड़ उसमें डॉक्टर साहब, रूमाटॉइड आर्थराइटिस? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें आगे चल के जो एडवांस स्टेज होता है उसमें टेढ़ापन भी हो जाता है, मतलब जोड़ जो हैं वो टेढ़े पड़ जाते हैं। और इसकी एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि जब ये घुटनों में दर्द होता है तो ज़्यादातर बाहरी वाले हिस्सों में दर्द करता है। और तीसरा जो प्रॉब्लम आ गया वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, और इसमें ये चीज़ एक कॉमन है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि ये ज़्यादातर जो होता है बड़ी उम्र के अफराद में होता है। कभी कभार कोई और वजह से अगर घुटना खराब हो गया तो छोटी उम्र में भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ये ज़्यादातर यानी कि जैसे जैसे उम्र ढलती है इंसान की क्योंकि ये तो हड्डियां घिसनी शुरू हो जाती हैं। वो जो बीच में जोड़ों के बीच में वो एक कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं वो भी घिसना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ये एक वियर एंड टियर का मसला है, जैसे ही अंदर हड्डियां घिस जाती हैं तो ये मसला आ जाता है। और इसमें कौन से जोड़ डॉक्टर साहब, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादातर जोड़ कौन से मुतासर होते हैं? इसमें ज़्यादातर जो है बड़े वाले जोड़ जो है ना वो मुतासर होते हैं, जैसे घुटना हो गया, हिप हो गई, शोल्डर हो गया, एल्बो हो गई। छोटे जोड़ों में भी ये मुतासर कर सकती है, लेकिन कम, ज़्यादातर ये बड़े जोड़ों में होती है। और इसका एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि अगर घुटनों में ये हो जाए तो ये अंदर की तरफ से दर्द ज़्यादा होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर इसका हम खुलासा तीनों बीमारियों का अगर पेश करना चाहें अवामुन नास के लिए, तो जो गाउट है वो पाँव की छोटे जो अंगूठा है और पाँव को ज़्यादा मुतासर करेगा। बिल्कुल। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो हमारी उंगलियों से ज़्यादा शुरू होगा और फिर जिस्म के दूसरे जॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो आमतौर पर हमारे जो बड़े जॉइंट्स हैं, जिसमें घुटने का जॉइंट है
اور کولے کا جوائنٹ ہے وہ اس میں متاثر ہوتا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بھی مریض میں جوڑوں کی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس گفتگو سے اس کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کس قسم کا ارتھرائٹس ہے, گاؤٹ ہے, روماٹائڈ ارتھرائٹس ہے یا آسٹیوارتھرائٹس ہے. اب چونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ گاؤٹ ہے, تو اس کو امیر آدمیوں کی بیماری کیوں کہتے ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا. ہاں, یہ پرانے دور سے ایک مطلب منسلک ہے ٹرم اس کے ساتھ کہ اس کو رچ مینس ڈیزیز کہا جاتا ہے, یعنی کہ امیروں کی بیماری. کیونکہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ مطلب جو امیروں کی غذا مانی جاتی تھی, جیسے آپ کہہ لیں گوشت ہو گیا یا الکوہل کنزپشن ہو گیا, وہ زیادہ تر رچ مینس میں پایا جاتا تھا ایز کمپیئر ٹو پور پیپل. کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو گاؤٹ کو, یورک ایسڈ کو بڑھاتی ہیں. پیورین کنٹیننگ یہ غذا ہے جس سے یورک ایسڈ جسم میں بڑھتا ہے تو یہ تکلیف ہوتی ہے. چونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں گوشت اور الکوہل وغیرہ اور ایسی چیزیں جو ہے وہ صرف امیر بندے کھاتے تھے, تو اس وجہ سے یہ ٹرم اس کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے کہ دس از رچ مینس ڈیزیز, امیروں کی. اچھا, گوشت اس میں ڈاکٹر صاحب کس قسم کا, مطلب گوشت تو کئی قسم کا ہے نا, مچھلی بھی ہے, مرغی بھی ہے, چھوٹا گوشت بھی ہے, بڑا گوشت بھی ہے. چھوٹا اور بڑا گوشت اکثر جو ہے یہ اس کے ساتھ ریڈ میٹ جسے ہم کہتے ہیں, ریڈ میٹ, بالکل. یعنی کہ جو سرخ گوشت ہے ناظرین, جو بکرے کا گوشت ہے, گائے کا گوشت ہے, وہ اس میں زیادہ انوالوڈ ہے. بالکل. جبکہ مچھلی اور مرغی جو ہے اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جس طرح آپ نے آسٹیوارتھرائٹس کے بارے میں بتایا کہ یہ عمر رسیدہ عام طور پر مڈل ایج لوگ یا جو بزرگ لوگ ہیں ان کے اندر یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے, تو اس کا بھی عمر سے کوئی تعلق ہے؟ اور کس صنف کو زیادہ, مرد کو متاثر کرتا ہے یا عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے اس بارے میں؟ اس میں ایسا ہے کہ یہ عمر سے ایز سچ کو اس کا ڈائریکٹ زیادہ تعلق نہیں ہے. کسی بھی عمر کے اس میں مریض میں یہ چیز ہو سکتی ہے, کسی بھی عمر میں بڑھ سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ آفٹر مطلب بڑی ایج میں جو ہوتا ہے نا, یہ فیمیل میں زیادہ کامن ہوتا ہے, خواتین میں زیادہ کامن ہوتا ہے بڑی عمر میں. کیونکہ اس کے دوران مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی عمر میں جب ان کا ایسٹروجن کا ایک پروٹیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو بڑی عمر کے حضرات میں, خواتین میں یہ زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا کچھ حد تک تعلق جو ہے وہ جو ماہواری کے دوران جو ہارمونز ہیں اس سے بھی تعلق جڑا ہوتا ہے. بالکل ہے, کیونکہ اس کا ایک پروٹیکٹیو افیکٹ ہے, وہ اس کو کم کرتی ہے. جب ماہواری بند ہو جاتی ہے تو یہ پروٹیکشن اس کی ختم ہو جاتی ہے, پھر جو ہے فیمیل زیادہ اس کو ایکسپوز ہو جاتی ہیں. باقی ادروائز عموماً اس کا عمر سے اور جنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی عمر میں بھی اور کسی جنس کو بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر گاؤٹ کی بات کریں تو اس میں ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں کہ جو اگر کسی کو اپنے اندر محسوس ہوں تو اس کو کسی کوالیفائڈ آرتھوپیڈکس کے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے کہ جناب یہ گاؤٹ یا یورک ایسڈ کی بیماری ہونے والی ہے؟ اچھا, سب سے ابتدائی جو ہے شروعاتی علامات یہ ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے بکٹوں میں اچانک سے درد آنا شروع ہو جاتا ہے, اور درد بڑا سیویئر ہوتا ہے. اور اس درد کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ رات کو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ درد کے ساتھ. اور یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ والا جوائنٹ جو افیکٹڈ ہوتا ہے وہ لال پڑ جاتا ہے, اس میں سوجن بھی آ جاتی ہے, اور اتنا مطلب اس میں سوجن اور درد ہوتا ہے کہ اس کو ہلا نہیں پاتے. تو انیشلی جو ہوتی ہیں یہ علامات ہوتی ہیں. ایسی کوئی علامات آ جائیں تو کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک سائڈ کا جوڑ زیادہ تکلیف دے گا یا بیک وقت دونوں جوڑوں میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں سائڈ کو افیکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ یورک ایسڈ پوری باڈی میں ہے, پورے جسم کے جوڑ کو بھی ایک ساتھ بھی انوالو کر سکتا ہے. یہ چیز ہے کہ مطلب چوٹ کی وجہ سے اگر کوئی جوڑ خراب ہوتا ہے نا, وہ ایک سائڈ سے ہوتا ہے. اس میں جو ہوتا ہے کہ تقریباً مطلب دونوں سائڈ کے جوڑوں میں یہ چیز انوالو ہو جاتی ہے, کیونکہ پورے باڈی میں یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے سارے جوڑ بھی سوجن کر سکتے ہیں ایک ساتھ, اور کوئی ایک بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے جو انیشل جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ بہت درد ہوگا, اتنا درد ہوگا کہ وہ جوڑ ہلا بھی نہیں پائیں گے, اور یہ درد کی شدت جو ہے وہ رات کو اور بڑھ جائے گی. ساتھ میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ لال بھی پڑ جاتا ہے جوڑ, اس میں سوجن بھی آ جاتی ہے. تو یہ انیشلی سمٹمس یہ ہوتے ہیں. اور وہ جو کلاسیکل سمٹمز ہوتے ہیں جسم کے بالکل ایسی علامات جس سے آپ 100% شیور ہو جائیں کہ جناب یہ گاؤٹ ہے, وہ کون سی ہوتی ہیں؟ اچھا, اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو درد کے ساتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب جل رہا ہے ہمارا, مطلب پاؤں میں اگر آ جائے تو وہ
پاؤں بالکل جل رہا ہے، ایک تو مطلب جوڑ میں سوجن ہو گئی، جوڑ میں درد ہو گیا، اس کے ساتھ ایڈیشنل ان کی علامت یہ ہے کہ جل بھی رہا ہے، اور ایسے مطلب جیسے سوئیاں جو ہیں کانٹے چبھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں اس کو فردر ایڈ آن کر دیتی ہیں کہ بھائی تقریباً یہ اس کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، اور دونوں طرف سے یہ چیز ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ علامات مسلسل پیشنٹ کے ساتھ رہتی ہیں یا بیچ میں کوئی ایسی فیزز بھی آتی ہیں جب مریض کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور مریض ٹھیک محسوس کرتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے جوڑوں کی تکالیف شروع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو عوام الناس ہیں پین کلرز بآسانی میڈیکل سٹور سے لوگ خرید کے کھا لیتے ہیں، تو جو کیفیت آپ نے بتائی کہ جوڑوں میں درد ہو رہا ہے رات کو، خاص طور پر رات کو زیادہ ہو جاتا ہے، تو لوگ تو میڈیکل سٹور سے پین کلر لیتے ہیں اور کھا کر سو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ افاقہ بھی ہو جاتا ہو، تو یہ اس کی جو علامات مستقل رہتی ہیں یا بیچ میں کوئی ایسے فیزز بھی آتے ہیں اس جب؟ میں ایسا ہوتا ہے برعکس ادر آرتھرائٹس کے، اس کی علامات جو ہے نا وہ آن اینڈ آف ہوتی ہیں، مطلب کبھی علامات ہوتی ہیں، کبھی انسان ٹھیک ہو جائے گا، بالکل، اور درد کی کسی نے دوائی کھا لی، افاقہ ہو گیا، پھر ٹھیک بھی ہو جائے گا، لیکن کیونکہ اگر اس کا مستند ڈاکٹر سے صحیح سے علاج نہیں ہوا ہے تو یہ پھر سے آ جائے گا، بیچ میں 2-4 دن صحیح ہوگا، اس کے بعد سے پھر سے اس کا فلیئر آ جائے گا، تو اس کی علامات جو ہیں آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہیں تب تک جب تک اس کا پراپرلی مطلب ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے اور پراپر پرہیز نہ کی جائے، تو یہ آن اینڈ آف چلتی رہتی ہیں۔ اچھا اس کا موسم سے بھی کوئی تعلق ہے کہ سردیوں میں یہ مرض زیادہ بڑھ جائے یا گرمیوں میں کچھ امراض ہوتے ہیں نا جس کا موسم سے بھی تعلق ہوتا ہے، اس طرح سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں نمونیا کے اور چھاتی کے امراض زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور گرمیوں میں پیچش لگ جانا اور یہ اس طرح کے امراض زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس میں کوئی سیزنل ویریشن ہوتی ہے؟ اس میں سیزنل ویریشن یہ ہے کہ عموماً یہ سردیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے کچھ اسباب یہ بھی ہیں کہ سردیوں میں ہمارا ڈائٹ پیٹرن بھی کچھ چینج ہو جاتا ہے، تو ایک تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ کچھ بتانا چاہوں، کچھ ڈائٹس ایسی ہیں جس میں وہ پیورین زیادہ ہوتا ہے ہمارے میٹابولزم میں، پھر وہ پیورین کنٹیننگ ڈائٹ اگر ہم زیادہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی یہ یورک ایسڈ بڑھنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ایک ہماری کڈنیز کی جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے جہاں تک وہ یورک ایسڈ کو باہر نکال کے پھینک سکتی ہے، وہ تھریش ہولڈ سے اگر زیادہ بڑھ جائے تو وہ جسم میں اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تبھی یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو سردیوں میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ درد کی شدت جو ہے اس کی حساسیت بڑھ جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہماری کچھ ڈائٹ پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ سردیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ گرین لیفی ویجیٹیبل ہوتی ہیں وہ ہم زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، ساگ میتھی اور یہ پالک وغیرہ سردیوں میں، یہ گرین پالک اور اس کا مطلب ہے کہ یہ کم کھانی چاہیے چیزیں سردیوں میں، ایگزیکٹلی، گاؤٹ کے مریضوں یہ ہم سردیوں میں زیادہ لیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اور یہ تکلیف زیادہ۔ اچھا پیورین ڈاکٹر صاحب ان تینوں جو لیفی ویجیٹیبلز ہیں سبز پتوں والی سبزیاں ہیں اسی میں زیادہ پایا جاتا ہے یا اور بھی کچھ غذائیں ہیں جس میں؟ اور بھی ہیں سر غذائیں، جیسے مطلب ساری پلسز ہو گئی، دالیں ہو گئی، چھولے وغیرہ ہو گئے، اور بیسن جو ہو گیا اس میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جیسے شروع میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ریڈ میٹ جو ہے گوشت ہے، تو ڈاکٹر صاحب بندہ کھائے گیا پھر مریض اس طرح، اس کے علاوہ دالیں بھی بند، اس کی سبز پتوں والی سبزیاں بھی بند، گوشت بھی بند، تو کھائے گیا پھر؟ نہیں، یہ ایسے ہے کہ مکمل طور پر بند نہیں ہوتی، یہ ہے کہ مطلب جس کو پرہیز کرنے اس کو تھوڑا اس کا پرہیز کرنا ہوتا ہے، مطلب ایک اس کا لمیٹیڈ اماؤنٹ لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں لے سکتے، ایسا نہیں ہوگا کہ صبح کسی نے ساگ کھا لیا پھر رات میں گوشت کھا لیا، ایسے نہیں ہے۔ اچھا انڈے سے تو کوئی ایشو نہیں؟ انڈے سے نہیں ہوتا کچھ، دیکھیں انڈا ہے مریض کے پاس آپشن سردیوں کے لیے، خاص طور پہ مچھلی بہت اچھی ہے سردیوں میں اور چکن بھی کھا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی غذائی پرہیز سے تھوڑا بہت سردیوں میں بھی لوگوں کو فاقہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور جب ریڈ میٹ کافی حد تک کم کر دیں تو اس سے بھی فوری طور پر علامات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ کے پاس مریض جب آتا ہے تو اس کو گاؤٹ کو ہم تشخیص کرنے کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے؟ اچھا تشخیص کے لیے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ مریض کی تکلیفیں جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں، مطلب جیسے ہم سمپل کلینکل ہسٹری بولتے ہیں تو کلینکل ہسٹری لیتے ہیں مریض کی، وہ ساری یہ علامات بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسے مطلب جوڑ میں درد اسٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ رات کو زیادہ ہو جاتا ہے، رات کو زیادہ ہوتا ہے، سوجن آ گئی ہے دونوں سائڈ سے، یہ سوئیاں بھی چبھ رہی ہیں، ریڈ ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں ایک مریض جو ہے نا وہ کلو آ جاتا ہے اس میں، پھر ہم اس کو ایگزامائن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی سویلنگ ہوتی ہے اور ریڈنس ہوتی ہے جو مطلب وہاں پہ انفلیمیشن کی سائن بتاتے ہیں۔ باقی باضابطہ طور پہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کا یورک ایسڈ لیول کرواتے ہیں بلڈ میں کہ کتنا ہے بڑھا ہوا، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے۔
दूसरी ये होती है कि जिस जोड़ में सोजन होती है वहाँ से सिरिंज के ज़रिए उसका फ्लूइड निकाल कर वो लेबॉर्ट्री भेजा जाता है, जिसमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं, वो स्पेसिफिकली सिर्फ होते ही उसमें यूरिक एसिड में हैं। तो ये उसका मतलब 100% उसका डायग्नोस्टिक होता है कि अगर उस फ्लूइड में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल उसकी मौजूदगी अगर आ जाए। बिल्कुल, तो वो 100% उसका होता है। बाकी कभी कभार ऐसा होता है कि किसी लोगों को दो मतलब इसके अलावा और भी कोई आर्थराइटिस है, मतलब गाउटी आर्थराइटिस भी, और साथ में उसको अगर दूसरा मसला भी है कोई रोमेटाइड आर्थराइटिस का और ऑस्टियो आर्थराइटिस का, तो कभी कभार साथ में एक्सरे करवाना भी ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, यूरिक एसिड का डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम की वसातत से चलें ये भी बताते चलें कि नॉर्मल लेवल क्या होता है कि अच्छा, इस बात से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यूरिक एसिड का जो है ना एक लेवल पे हम डिपेंड नहीं करते, ओके क्योंकि यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ मतलब कॉमनली ये समझा जाता है कि जितना लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो मतलब मसला और ज़्यादा है। तो लेवल हर किसी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से अलग होती है। अच्छा तो यूरिक एसिड लेवल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मरीज़ की तकलीफ़ होती है। अगर मरीज़ को तकलीफ़ है और इतना बड़ा हुआ नहीं है तो भी उसको इलाज लेना चाहिए। ये बहुत अहम पॉइंट है, बिल्कुल, मैं यूरिक क्योंकि एसिड कई लोग अपने टेस्ट देखते हैं कि जी टेस्ट तो मेरा ठीक क्योंकि है। मैंने वो आपको शुरू में ये कहा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका रिलायबल हम कह सकते हैं टेस्ट है, वो उसका है कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल आ जाए। वो आ जाते हैं तो वो श्योर शॉट है, 100% डायग्नोस्टिक है और वो टेस्ट ज़्यादा रिलायबल है। यूरिक एसिड लेवल जो है ना वो असल में डायग्नोसिस के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका ट्रीटमेंट का हम रिस्पांस देखने के लिए करते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का यूरिक एसिड लेवल 10 है, किसी का 12 है, 14 है, नहीं, अच्छा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। बाकी इस लेवल को हम सिर्फ रिस्पांस देखने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं कि चलो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, अब मरीज़ की तकलीफ भी कम होना शुरू हो गई है, अब हम देखेंगे कि यूरिक एसिड का लेवल कम हुआ है, मतलब वो कम हुआ है तो जिस्म में उसकी डिपोजिशन नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा यूरिक एसिड तो आगे चल के इसकी और पेचीदगियाँ भी शुरू हो जाती हैं, ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जगह जगह पे मतलब हमारे जिस्म में, तो उसकी और कॉम्प्लिकेशंस भी फिर आ जाती हैं। वैसे और कौन कौन से डॉक्टर साहब अज़ा के अंदर ये डिपॉजिट्स इसके हो सकते हैं? हाँ जी, अदर देन जॉइंट्स, जॉइंट में तो होता ही है यूरिक एसिड, और कहाँ पर जमा हो सकता है ये हमारे मसल्स में भी जमा हो सकता है, जोड़ों में अगर जमा हो जाए तो उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, कानों के अंदर जहाँ पे भी सॉफ्ट जगह पे डिपॉजिट हो सकता है, फिर हम उसको टॉफ़ाई बोलते हैं, टॉफ़ी उसको बोलते हैं, तो वो डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर वो चीज़ें मतलब यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ होता है वो तो मेडिकली ट्रीटमेंट के साथ या फिर परहेज़ के साथ कम किया जा सकता है, लेकिन अगर ये डिपॉजिट हो गया सॉफ्ट टिश्यूज़ में तो फिर वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता अच्छा, है। उसको नहीं हम ठीक कर उसको सकते? फिर हम वापस मेडिसिन के साथ नहीं कर सकते या परहेज के साथ नहीं सकते, वो डिपॉजिट हो गया दैट इज़ इरिवर्सिबल, वो फिर वापस नहीं होगा। फिर उसका अगर ट्रीटमेंट होगा तो फिर वो सर्जिकली होगा, बाकी परहेज के साथ और दवाइयों के साथ ये जो चीज़ डिपॉजिट हो गई, वंस इट इज़ डिपॉजिटेड, ये फिर इरिवर्सिबल चीज़ है। तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से तो ये हम नतीजा इसमें निकाल सकते हैं कि गाउट के केस में फौरी तौर पर बर वक्त तशख़ीस बिल्कुल और इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अर्ली ट्रीटमेंट जो हम लेंगे ना तो वो इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा होगा और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा, उसकी कोई इतना महंगा भी इलाज नहीं होगा और ज़्यादा मतलब असर वाला इलाज होगा। जितना हम इसको लेट करेंगे ना तो उसका इलाज महंगा भी होगा और वो 100% मतलब उसका वो क्यूरेटिव भी नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी जो खाने वाली अद्वियात हैं वो हमारे मुल्क में बासानी दस्तयाब हैं और ज़्यादा महंगा इलाज तो नहीं है इसका? नहीं नहीं, गाउट का? बिल्कुल बिल्कुल ही सस्ता इलाज है। एक तो ये चीज़ें हैं कि पहले तो उस पेशेंट को जो है ना परहेज़ अख्तियार करनी चाहिए, जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो जी उसको बिल्कुल। कम खानी है, पानी ज़्यादा पीना है, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, और उसके बाद अगर एक्यूट अटैक आ जाता है तो कुछ अद्वियात हैं वो बिल्कुल ही मतलब कहें कि सस्ती अद्वियात हैं, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सिंपल कुछ एनाल्जेसिक्स भी स्टार्ट में देते हैं पेशेंट के दर्द को कम करने के लिए, और फिर उसके यूरिक एसिड को कम करने के लिए भी सिंपल टैबलेट्स होती हैं मेडिकल जो हम देते हैं, कोल्चिसिन भी हो गया, उसमें यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयाँ, फेबिक्सिस्टेट हो गया, तो ये उसको हम एलोप्रिनोल हो गया, ये देते हैं। बिल्कुल ही आसान इलाज है और बहुत ही सस्ता इलाज है। अगर इसको जल्दी मतलब डायग्नोस कर दिया जाए और सही टाइम पे ट्रीटमेंट लिया जाए
تو بہت سستا اور کامیاب علاج ہے اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ علاج جو ادویات کے بھی آپ نے کچھ فارمولاز وغیرہ بتائے، کچھ نام بتائے ان کے، یہ علاج کتنے عرصے تک مریض کو لینا ہوتا ہے؟ اور جب مریض کی کچھ بہتری آ جائے تو اس کو ہم روک بھی سکتے ہیں، اور خالی پرہیز سے بھی پھر وہ کنٹرول کر سکتا ہے گاؤٹ کو؟ تھوڑی ایک میں ڈیپ بات یہ بتانا چاہوں گا کہ یورک ایسڈ بڑھنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ یورک ایسڈ بنانے والی چیزیں لے کھا رہے ہوتے ہیں، بالکل. ٹھیک ہے، تو مطلب انٹیکرز ہم ہوتے ہیں، مطلب انٹیک زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک. ایک ہوتے ہیں جو مطلب اوور پروڈیوسرز ہوتے ہیں، جن کے مطلب باڈی میں میٹابولزم ان کا ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے جو مطلب لیتے تو کم ہے لیکن ان کا نارمل مقدار میں بھی لے رہے ہیں، لیکن جسم کا بالکل اندرونی نظام اس طرح کا ہے کہ یورک ایسڈ زیادہ بن رہا ہے. بن زیادہ رہے. تو یہ ہے کہ جو انٹیکرز ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ان کو پرہیز کر کے ہم انٹیک ان کا کم کر سکتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے ان کو دوائیوں کا مطلب بول سکتے ہیں کہ یہ آپ نے ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی جو اوور پروڈیوسرز ہیں ان کو تھوڑا لمبا مطلب چلتا ہے علاج لمبے دورانی کے لیے، لیکن پھر بھی یہ سستا علاج ہے، ایسی کوئی مطلب فائنینشیل اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں. جی اگر ہم دوسری بیماریاں دیکھیں جوڑوں کی، جیسے آسٹیوآرتھرائٹس ہے، تو اس میں اگر گھٹنے کے جوائنٹ خراب ہو گئے تو پھر مصنوعی گھٹنا ڈالنا پڑتا ہے، اور وہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ بھی مہنگے ہوتے ہیں. اس میں تو اس سے آپ نے فرمایا کہ مریض کی ہسٹری، اس کی علامات سے کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور جو خون سے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ہے وہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے، اور جو گھٹنے کے جوڑ سے وہ جو پانی نکال کر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی شاید اتنا مہنگا نہیں ہوگا. بالکل. اور علاج بھی سستا ہے. بالکل علاج بھی سستا. تو اس کا مطلب کافی حد تک یہ ایک آسان بیماری ہے. آسان بیماری ہے، کیونکہ روماٹائڈ آرتھرائٹس سے اگر کمپیئر کریں، جلدی اگر اس کو تشخیص کیا جائے تو یہ بہت ہی آسان اور کوئی اتنا مسئلہ پیدا کرنے والی بیماری نہیں ہے. جبکہ آرتھرائٹس کا جیسے آپ نے بتایا کہ اس کی گھٹنے اتنے مہنگے ہیں مصنوعی اگر ڈالیں، سملرلی اگر رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا ہم علاج بتایا، میں نے شروع میں عرض وہ کیا تو شاید ساری زندگی لینا پڑے پیشنٹ، امیونولاجک پرابلم ہے، کیونکہ ہمارا اپنے دفاعی نظام ہی ہمارے خلاف کام کر رہا ہے. بالکل. پھر ہم اپنے دفاعی نظام کو جو ہے نا وہ کم کر دیتے ہیں، امیونو سپریشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے اور نقصانات ہو جائیں کہ مریض کو انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں، اور دوائیاں ساری عمر لینے کی وجہ سے ان کو جلن کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، اور دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی دوائیاں ساری عمر کی چلنے کی وجہ سے چینج ہوتی رہتی ہیں. تو جیسے ہی دوائیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، مطلب کچھ دوائیاں اس کو ریسپانس نہیں کر رہتی ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ان کا علاج بہت مہنگا ہوتا جاتا ہے، جو ایک فائنینشیل امپیکٹ ڈالتا ہے پیشنٹ کی لائف میں. لیکن یورک ایسڈ گاؤٹی آرتھرائٹس کا مسئلہ اگر جلدی سے تشخیص کیا جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جلدی سے صحیح بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج بھی بڑا سستا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں ایک جو بڑا اگر ہم مسائل کی بات کریں، ویسے تو درجنوں مسائل ہیں، لیکن دو بنیادی مسئلے جو اس ملک میں ہیں، ایک تو غربت کا مسئلہ اور دوسرا تعلیم کی کمی. یہ دو بڑے مسئلے تو ہیں ہمارے ملک میں، ہر جگہ پر ہی ہے. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مریض علامات ہوتی بھی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا نہیں پاتا، ایویلویٹ نہیں کرواتا، اور ٹریٹمنٹ بھی نہیں لیتا. تو یہ کتنی ایک شدت اختیار کر سکتا ہے گاؤٹ؟ ایکسٹریم کیسز میں کیا آپریشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر علاج نہیں کروایا پیشنٹ؟ ہاں جی بالکل. اگر یہ دو قسم مطلب صورتوں میں آپریشن کی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جوڑ اتنا خراب ہو گیا کہ قابل استعمال نہیں رہا، تو پھر اس کے جوڑ کی بھی آپریشن ہوتی ہے. اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ اگر یہ جسم میں ڈپازٹ ہو گیا اور اس نے اپنے کلسٹر بنا لیے ٹوفائی کے ادھر، تو پھر یہ مطلب صرف آپریشن کے وسیلے ہی ختم ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کا اور حل نہیں. باقی آپ کی جو بات ہے میں اس کے ساتھ تھوڑا ایکسٹینڈ کروں گا اس کو، کہ جیسے غربت کے اور پاورٹی کے مسائل بالکل ہمارے یہاں ہیں. اوورآل یہ ایک گلوبل پرابلم ہو گیا ہے آج کل. تو اس میں کہوں گا کہ ایسے جیسے کاؤنٹر سیل پہ مطلب درد ہو گیا، ہم نے دوائیاں لے لیں اور پھر ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر درد ہو گیا، پھر دوائی لگیں، تو اوورآل یہ کاسٹ زیادہ پڑ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم ایک پراپر علاج لیں. جی بالکل. گاؤٹی آرتھرائٹس کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں، تو ایک پراپر علاج لیں تو وہ بہت سستا ہے. اگر ایسے یوں مطلب درد ہوا دوائی لے لیں پھر چھوڑ گیا اس کے بعد پھر لے لیں، تو یہ زیادہ کاسٹ ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو اگر ہم پراپر اس کا ٹریٹمنٹ لے لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مستقل مزاجی سے آپ کسی ایکسپرٹ آرتھوپیڈک سرجن سے مشورہ کرنے کے بعد جتنی بھی مدت کے لیے آپ کے کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب دوائی دے رہے ہیں، وہ منوان آپ اس کے اوپر عمل کریں، تو اس سے بآسانی چھٹکارا مشکل ہے، آسان ہے.
بالکل. جبکہ جو دوسری کیس میں پھر تھوڑا تھوڑا جب آپ کریں گے انٹرپشن کے ساتھ وقفے سے علاج کریں گے تو پھر بیماری شدت بھی اختیار کرتی جائے گی اور شاید پیچیدگیوں کی طرف بھی چلی جائے بالکل گی. پیچیدگیاں بھی ہوں گی اور اس کا فائنینشیل امپیکٹ اور ایکسپینسز بھی زیادہ ہوں گے. تو سرجریز ہوتی ہیں ضرورت اس کی ان دو صورتوں میں، جب ایک تو جوڑ خراب ہو گیا بالکل قابل استعمال نہیں رہا، یا پھر سافٹ ٹشو میں ڈپوزیشن آ جائے تو. اچھا ڈاکٹر صاحب، گاؤٹ کے کیس میں تھوڑا سا اس چیز پر بھی روشنی ڈالیے کہ گاؤٹ کے جو مریض ہیں وہ کیا فزیکل ایکٹیویٹی یا سپورٹس وغیرہ کر سکتے ہیں، یا سر اگر کرتے ہیں تو کیا فائدہ مند ہوتا ہے یا اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے انہیں؟ اچھا، اکیوٹ فلیئر جو ہوتا ہے اس میں تو اتنا درد ہوتا ہے کہ آپ پاسبل ہی ہلا نہیں بھی ہے. نہیں پاتا، تو یہ نہیں کر سکتا بندہ. باقی یہ ہے کہ ونس ٹریٹڈ اس کے بعد یہ ختم ہو گیا تو اگر اس کا جوڑ صحیح ہے، اس کو جوڑ کو اتنا ڈیمیج نہیں ہوا تو بیک ٹو ورک 100% آ جاتے ہیں لوگ. وہ اپنی سپورٹنگ ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں اور روٹین کی ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. 100% ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے. باقی اس کو چھوڑ دیں گے ہم، لنگر آن کریں گے، اس کو زیادہ کھینچیں گے ہم تو جوڑ خراب ہو جاتا ہے. پھر جوڑ کے ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں کہ بالکل ہی خراب ہو جاتے ہیں، پھر تو سپورٹنگ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. آگے چل کے پھر ہمیں یا تو جوڑ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے یا پھر اس جوڑ کو جو ہے نا ہمیں ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی فیوز کرنا پڑتا ہے، بند کر دینا پڑتا ہے. وہ تو اگر اپاہج اس پانی کو ہو گیا نا ایک قسم کا ڈاکٹر بالکل، صاحب وہ بھی. تو اگر اس کو ہم زیادہ پراپرلی صحیح ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے، زیادہ عرصہ گزر گیا، جوڑ خراب ہو گیا تو پھر سپورٹنگ اور روٹین ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہوتی ہیں اور ہم جوڑ کو بند بھی کر دیتے ہیں اور تبدیل بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر آصف، اب تک ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کی گاؤٹ کے اوپر. شروع میں ہم نے جو مختلف اقسام کے ارتھرائٹس ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کی کہ یہ کس طرح سے اس سے الگ قسم کا ارتھرائٹس ہوتا ہے. اور اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس موضوع کے مناسبت سے آپ جو ہمارے ناظرین ہیں، عوام الناس اس پروگرام کو پبلک دیکھ رہی ہے، تو ان کو ٹیک ہوم میسج گاؤٹ کے مریضوں کو کیا دینا چاہیں گے پلیز؟ جی سر، میں آپ کے اس پروگرام کے تسلسل سے یہ ایک ٹیک ہوم میسج دینا چاہوں گا کہ ایک تو جو یورک ایسڈ کی لیول ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. عموماً ہمارے عوام الناس میں یہ مطلب اس کا ہوتا ہے کہ اگر لیول زیادہ ہے تو نقصان زیادہ ہوا ہوگا، اور لیول نارمل ہے تو ہم نارمل ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے، لیول امپورٹنٹ نہیں ہے. لیول صرف ہم ٹریٹمنٹ رسپانس دیکھنے کے لیے کرتے ہیں. آپ کے سمٹمز اور مونوسوڈیم یوریٹ جو کرسٹل ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور ٹیک ہوم میسج اصل میرا یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یورک ایسڈ میں نہیں لینی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عمر بھر کے لیے بند کرنا ہے. اس سے میرا اصل مقصد جو ہے کہ ہمیں ایک جو ہے نا بیلنسڈ ڈائٹ لینی ہے، کہ مطلب اس کا استعمال جو ہے ایک حد کے اندر کرنا ہے ہم نے. ساتھ میں یہ ہے کہ اگر ہم پانی زیادہ پئیں، فریش فروٹس زیادہ لیں اور کنٹینیوس فزیوتھراپی اور ہم ایکٹیویٹی کرتے رہیں تو یہ مسائل نہیں آئیں گے. آخر میں ناظرین، میں ڈاکٹر آصف علی شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ گاؤٹ یا یورک ایسڈ کے وجہ سے ہونے والی جوڑوں کی بیماری کے اوپر اتنی اچھی اور مفید معلومات اتنے عام فہم الفاظ میں آپ تک پہنچائی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو توانا پاکستان کی آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.